ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا مولی الثقلین. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانس والجان وعلی آلک واصحابک یا مذہب الاحزان. عاشقان ذات حق کا پیشوا کربل میں ہے. عاشقان ذات حق کا پیشوا کربل میں ہے. سید کونین کا وہ لاڈلا کربل میں ہے. جس کی ذات پاک پر نازاں علی المرتضیٰ، جس کی ذات پاک پر نازاں علی المرتضیٰ، سیدہ زہرا کے نازوں کا پلا کربل میں ہے. سیدہ زہرا کے نازوں کا پلا کربل میں ہے. اور سر تپا جود و سخا حضرت حسن ابن علی، سر تپا جود و سخا حضرت حسن ابن علی، اس کریم دو جہاں کا دل ربا کربل میں ہے. اس کریم دو جہاں کا دل ربا کربل میں ہے. حسین ابن علی خود سرفروشوں کے امیر ہے. حسین ابن علی خود سرفروشوں کے امیر. دین پر قربان ہونے کا مزہ کربل میں ہے. دین پر قربان ہونے کا مزہ کربل میں ہے. اور دیدہ و دل سے فدا ہیں سیدہ کے لال پر. دیدہ و دل سے فدا ہیں سیدہ کے لال پر. عشق آل مصطفیٰ کا فیصلہ کربل میں ہے. عشق آل مصطفیٰ کا فیصلہ کربل میں ہے. اور داد جرت دینے آئے انبیاء و مرسلین. آل علم کی توجہ چاہوں گا. داد جرت دینے آئے انبیاء و مرسلین. یہ نہ سمجھو صرف ابن مرتضیٰ کربل میں. داد جرت دینے آئے انبیاء و مرسلین. یہ نہ سمجھو صرف ابن مرتضیٰ کربل میں ہے. اور تم پہ ہو پھٹکار ہائے اے شمر ابن زیاد. تم پہ ہو پھٹکار ہائے اے شمر ابن زیاد. تم نے اتنا بھی نہ دیکھا فاطمہ کربل میں ہے. تم نے اتنا بھی نہ دیکھا فاطمہ کربل میں ہے. جس نے مرجائے ہوں کو کر دیا رشک بہار. جس نے مرجائے ہوں کو کر دیا رشک بہار. وہ مدینے کا شجر پھولا پھلا کربل میں. یہ میرا اپنا کلام ہے اور مقطع ہے. دب سکے گا نہ کبھی سید یزیدی فکر سے. دب سکے گا نہ کبھی سید یزیدی فکر سے. کیوں؟ اس کا جو دارین میں ہے آسرا کربل میں ہے. علی وقار محب
आले बेत रसूल मकबूल बारगाह सादात हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद सिद्दीकी ज़ियाई साहिब, खतीब आले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ कादरी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान इलाही कुरैशी साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना रब नवाज साहिब, अजीज़ुल क़द्र हज़रत मौलाना सैयद शुजात हुसैन शाह काज़मी साहिब, नकीबे महाफ़िले आले सुन्नत मुअद्दिबे आले मोहम्मद मोहतरम जनाब वाजिद हुसैन नक्शबंदी साहिब, जुमला सादात किराम, उलमाए किराम, मेहमानाने ग्रामी मर्तबत, मुहिब्बाने आले बेते रसूल, आज की शब अपने अंदर एक सोज, कुदाज, कैफियत और गम के आसार समेटे हुए है। आपने बहुत सारे खिताबात सुने, इस मस्जिद में तो बहुत ज़्यादा हाज़री का मौका मिला और जब तक ज़िंदगी है तो इंशाअल्लाह यहाँ हाज़री का शर्फ हासिल होता रहेगा, इसलिए कि मंजूर कुरैशी साहब, मंजूर सिद्दीकी साहब से मेरा ताल्लुक़ कोई मजमे की तादाद का नहीं बल्कि खुदा और रसूल की याद का ताल्लुक़ है। इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ ख़ानदानी नहीं, ईमानी और रूहानी है। जिस दहलीज से इन्होंने लंगर खाया है उसी दस्तरखान के मैंने भी टुकड़े खाए हैं। बड़ी बात मैं नहीं करता, मगर कुछ आसार इंसान को नजर आते हैं। इनका किसी वजह से दिल टूटा, थोड़े से इनके दिल में इस कैफियत पैदा हुई और आपको पता है कि न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आए ना है वो आए ना। न बचा बचा के तू रख इसे शाह साहब, न बचा बचा के तू रख इसे, तेरा आए ना है वो आए ना। जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आए ना साज में। किसी जगह कोई चीज टूट जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है, उसकी कदर कम हो जाती है। मगर कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं कि कोई चीज टूट जाए तो उसकी कदर बढ़ जाती है। बहुत बाजुओं वाले गुजरे, बड़े जोरे बाजू वाले गुजरे, बड़े बाजुओं पर जिनको नाज था, दुनिया से रुखसत हुए बड़े बड़े पहलवान गुजरे, पत्थर उठाने वाले, चटाने पलट देने वाले, कितना कितना मनोबोझ उठाने वाले। मगर आज तक बताओ मुझे किसी के बाजुओं की इतनी तारीफ होती है जितनी अब्बास के बाजुओं की तारीफ है? किसी की बाजुओं का इतना जिक्र होता है जितना हजरत अब्बास के बाजुओं का जिक्र होता है। बड़े बड़े आए इबादत करने वाले, बड़े बड़े आए इबादत करने वाले, सजदे करने वाले, शब्बेदारी करने वाले। मगर दिल पर हाथ रख कर मुझे बताओ, क्या किसी के सजदे का इतना जिक्र होता है कि जितना सजदा हुसैन का जिक्र होता है? होता है? नहीं होता। तमीदन में अर्ज करूं क्यों नहीं होता? कि ये अनोखा सजदा है कि लोग सजदे में सर रखते हैं फिर उठा लेते हैं। लोगों ने सजदे को सजदा होते हुए भी देखा, सुबहान रब्बियल आला तस्बीहात पढ़ने के बाद फिर उस सर को उठते हुए भी देखा। किसी का सजदा 1 मिनट का, किसी का 2 मिनट का, किसी का 4-5 मिनट का, किसी का 10 मिनट का, किसी का घंटे का होगा, आधी रात का होगा, रात का होगा, ऐसा ही होगा ना। मगर इतना तवील सजदा
کسی کا نہیں کہ امام حسین کے سر کو چشمے فلک نے سجدے میں جھکتے ہوئے تو دیکھا مگر آج تک اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مجھے آپ کی بیدار مغزی کی ضرورت ہے۔ جھکتے ہوئے تو دیکھا، اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں ابتدائی حدیث مصطفیٰ سے دلیل پکڑ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کتاب الحج میں سیاہ شتہ کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے احرام باندھا حج کا، اور ابھی حاجی آ رہے ہیں، کچھ آ چکے ہیں۔ ہمیں بھی اس بارگاہ کی اپنے مرشد کریم حضور قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی معیت میں مجھے بھی اس سفر کی سعادت نصیب ہوئی، اور ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں جو احرام باندھ کر، یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی ایک یاد ہے۔ جس نے حضور کے ساتھ احرام باندھا اس کے انداز کیا ہوگا؟ حضور جس کے امیر حج ہیں، رسول اللہ جس جو انبیاء کے بھی امام ہیں اور اس حج کے سفر کے بھی امام ہیں اور پیشوا ہیں، سالار قافلہ ہیں، اس نے احرام باندھا، اونٹنی پر سوار ہے۔ توجہ آپ کی میری طرف رہے، اونٹنی پر وہ سوار لبیک کہتے ہوئے اونٹنی سے گرا اور روح پرواز کر گئی، دنیا سے رخصت ہو گیا، روح پرواز کر گئی۔ صحابہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ایک حاجی تھا آپ کی اتباع میں حج کر رہا تھا، احرام باندھ چکا تھا، سواری سے گرا، گرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، پھر اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، حضور وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اسی حالت میں دفنا دو، اس کی اسی حالت میں تدفین کر دو، اسی حالت میں اس کو دفنا دو۔ قیامت والے دن کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا؟ یہ قیامت والے دن بھی جسم پر احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتا ہوا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ یہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرما دی کہ قیامت والے دن تلبیہ کہتے ہوئے اسی حالت میں احرام باندھے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ تو اس حدیث کو میں دلیل بنا کر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے دلوں تک یہ پیغام دستک بنا کر آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ احرام کی حالت میں شہید ہو جائے، احرام کی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اسی حالت میں تلبیہ کہتا ہوا، لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا قیامت والے دن اٹھے گا، اس کا حشر اس انداز میں ہوگا۔ تو حسین اعظم نے جو سر سجدے میں رکھ کر رب کی رضا کے لیے کٹا دیا، لوگوں نے سر کو جھکتے ہوئے تو دیکھا، اٹھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، سر رکھا اپنی مرضی سے مگر اپنی مرضی سے اٹھایا نہیں ہے۔ پھر اس سر کو کاٹ کر نوک نیزہ پر اٹھایا گیا۔ تو پھر میرا ایمان اور اعتقاد ہے کہ اگر احرام باندھنے والا اس حال میں شہید ہو جائے، اس حال میں دنیا سے چلا جائے، تو قیامت والے دن احرام کی حالت میں اٹھے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی کس حال میں اٹھے گا، کوئی کس حال میں اٹھے گا، مگر جب قیامت کا میدان ہوگا، حشر بپا ہوگا، کوئی اپنی قبر سے کس حال میں اٹھے گا، اس وقت بھی حسین میدان کربلا سے سجدے کی صورت میں اٹھے گا۔ حسین کربلا کے میدان سے سجدے کی صورت میں اٹھے گا، اور لوگوں کو پھر کہنا پڑے گا کہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، خدا کے دین کی عمر دراز جاری ہے۔ سجدے میں سر رکھ کے نہ اٹھایا حسین نے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ میرے حسین کی اب بھی نماز۔ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ آپ بھی پیار سے محبت سے بولیں ذرا۔ میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ تو جس کیفیت میں آپ کا سر نازنی کٹا،
قیامت والے دن اسی کیفیت میں آپ کو اٹھایا جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالحمید ضیائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر تنظیم علماء ضیاء العلوم، آپ تشریف لائے اور میں گزرتے ہوئے دیکھا، میرا دل گواہی دے رہا ہے شاید وہی ہوں. گزرتے ہوئے میں نے ہلکی سی رومال کی جھلک دیکھی ہے. اگر علامہ مفتی اسد محمود سبتی صاحب کہیں چھپ کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش ہے بے شک دیوار کے پیچھے ہوں، مگر جن فقیروں کے ٹکڑے ہم نے کھائے ہیں ہمیں اتنا کچھ تو نظر آ ہی جاتا ہے. ماشاءاللہ تشریف یقیناً آپ یہاں تشریف لائیں. آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے حضرات علماء سرپرستی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کی توجہ سے میں بھی آگے چل جاؤں گا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی آپ اصول اور ضابطہ دل میں رکھیں. لوگ سوچتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں امام حسین کا اتنا ذکر ہوتا ہے، آل بیت کا اتنا ذکر کیوں ہوتا ہے. آج میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ میں نے موضوع کا انتخاب کیا انفرادیت آل بیت. آل بیت کی انفرادیت کیوں ہے؟ کیوں اتنا ذکر ہوتا ہے؟ کیوں اتنا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیوں ان کی یاد ہوتی ہے؟ کیوں ان کا اتنا احترام ہوتا ہے؟ اور پھر اتنی بات یاد رکھیں کہ یہ احترام تو مخلوق کے ڈالنے سے دلوں میں نہیں پڑتا نا، یہ تو خالق کے ڈالنے کی وجہ سے دلوں میں پڑتا ہے. ادب والوں کی بارگاہ میں جا کر پوچھئے تو وہاں سے جواب آتا ہے کہ یہ وہی تو گھرانہ ہے جس گھرانے کو نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھ درود میں شامل کیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں قد عرفنا السلام قد عرفنا الصلاۃ، یا رسول اللہ ہم نے صلاۃ کو تو پہچان لیا، ہم نے سلام کو تو پہچان لیا. قد عرفنا السلام، ہم نے سلام کو پہچان لیا ہے. سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ایھا النبی، نماز میں پتہ چل گیا. کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، آقا ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی حضور نے اپنے ساتھ آل محمد کو درود میں ذکر کر کے بتا دیا کہ جس وقت تک مجھ پر درود بھیجو نماز میں اس وقت ان پر درود نہیں بھیجو گے اس وقت تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی. اب اندازہ لگاؤ کہ جن کے درود پڑھنے کے بغیر، جن پر درود پڑھنے کے بغیر نماز جیسی عبادت مکمل نہیں ہوتی تو اس شخص کی نسبت کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی سی میں باتیں عرض کر کے آپ کے میں آگے ذوق کی طرف آؤں گا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا جیسے ضروری، اسی طرح آل محمد پر درود پڑھنا بھی ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل بیت رسول تم پر اللہ نے درود و سلام پڑھنا نماز میں فرض کر دیا ہے اور اس قرآن میں فرض کیا ہے کہ جو اللہ نے قلب مصطفیٰ پر اتارا ہے. سن لو کہ تمہاری عزت، شرف، مقام، مرتبے، جاں، عظمت اور رفت اور بلندی اور علو مرتبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس کی قبول ہوتی ہے کہ جس کے دل میں نبی کے ساتھ علی بھی ہو، جس کے دل میں نبی کے ساتھ فاطمہ بھی ہو، جس کے دل میں نبی کے ساتھ حسن بھی ہو،
جس کے دل میں نبی کے ساتھ حسین بھی ہو. اور یہ تو کائنات نے ضیاء سب بتا دیا. میرے آقا کبھی حسین و حسن کے لیے خطبہ چھوڑ کر، عبادت ہے خطبہ، جمعے کا خطبہ عبادت اور نماز کا حصہ. مسجد نبوی محلے کا امام خطبہ نہیں دے رہا، نبیوں کا امام خطبہ دے رہا ہے. مسجد نبوی ہے، منبر رسول ہے، محلے داروں کا مجمع نہیں ہے، محمد کے جانثاروں کا مجمع ہے. خطبہ چھوڑ کر میرے آقا منبر سے اتر کر حسین و حسن کو اٹھا کر سینے لگا کر بتاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے کہ میں مصطفیٰ نماز میں عبادت میں ان کا خیال فراہم کرتا. اور پھر یہ بات کون بھول سکتا ہے کہ اگر سجدے میں حسین پشت پر آ جائیں، حسین پشت پر آ جائیں، آقا سجدہ طویل کر دیں، تسبیحات بڑھ جائیں، ذکر لمبا ہو جائے، سجدے کا عرصہ طویل ہو جائے، نبی سر نہ اٹھائیں اور لوگوں کو یہ تعلیم دیں کہ ان پر نماز میں درود پڑھنا بھی ضروری ہے، نماز کے اندر بھی دل میں ان کا ادب کرنا ضروری ہے. اور میں امت کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کہ نبی کا نور نظر زارا کے دل کا چین راضی ہو، یہ لازمی ہے. شہ مشرقین راضی ہو، بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی ہو. کچھ انداز ہوتے ہیں قبولیت کے جیسا کچھ انداز ہوتے ہیں. خون جیسے شہید کا پہلے گرتا بعد میں گرتا ہے. قبولیت کی سند امام سیوطی فرماتے ہیں رب کی بارگاہ میں پہلے ہو جاتی ہے. اور کچھ جلسے بھی ایسے ہوتے ہیں اشتہار بعد میں چھپتے ہیں، سیدہ زہرا کی بارگاہ میں قبولیت پہلے ہو جاتی ہے، کچھ پہلے ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کا اہتمام کرنے والوں نے اگر تاجدار سلطان پور کے قدم پکڑے ہوئے ہوں، مسلح امت قبلہ عالم حضرت پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی نگاہ کا فیض لیا ہو اور زہرا کے بیٹے کے نگاہوں کا لنگر لیا ہو، اور اس کا تو عقیدہ محراب میں ہو تو یہ ہوتا ہے، منبر پر ہو تو یہ ہوتا ہے، بازار میں ہو تو یہ ہوتا ہے، اس کا گھر میں ہو تو یہ ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی یہ ہے، آخرت میں بھی یہ ہے. ہم تو دنیا سے لے کر ہماری نسبتوں کا سلسلہ انشاءاللہ میدان محشر تک جاتا ہے. اور ہمیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، مرشدان طریقت نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم تو محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. میں اتنی بات آپ کی خدمت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں. آج میں دیکھ رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مالک بن عیسیٰ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے ان کی یہ خدمت کہ وہ سادات کی بہت خدمت کرتے تھے، حضور کی اولاد کی بہت خدمت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی بڑی خدمت کرتے تھے، اور جو بھی آتا اس کو نوازتے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک نوجوان سے سید آیا تو اس نے بہت کچھ ان کو دے دیا، دے کر روانہ کیا. تھوڑے دن کے بعد وہ مسجد سے نکلے، آگے دیکھا وہی نوجوان شراب کے نشے میں دھت ایک نالی میں پڑا ہوا ہے. اور دل میں سوچا کہ آئندہ اس کو میں نہیں دوں گا، جو میں خرچ کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے اڑاتا ہے اس کو. اللہ اکبر کبیرہ. نسبت خیر البشر میں ہے کہ رات کو جب دوسرے دن ایسا ہوا، وہی سید زادہ ان کے پاس مانگنے کے لیے آیا تو انہوں نے انکار کر دیا، واپس بھیج دیا.
رات کو خواب میں سوئے، مقدر جاگا، آنکھ لگی تو ادھر سے انہوں نے سید سے منہ موڑ دیا تھا، رات کو خواب میں دیکھتے ہیں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے سلام عرض کرتے ہیں سرکار نے پھر رخ انور پھیر لیا۔ یا رسول اللہ میں تو آپ پر درود پڑھتا ہوں، آپ کی آل کی خدمت کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ضروریات پوری کرتا ہوں، اور آپ کا فرمان ہے، خود حضور کی حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ سرکار نے فرمایا اربعۃ کنت لہم شفیعا یوم القیامہ، فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں قیامت والے دن جن کی میں خود شفاعت کروں گا۔ ان میں سے پہلے کون سے ہیں کہ المکرم لذریتی، جو میری ذریت سے، میری اولاد سے، میری آل کی عزت کرنے والے ہیں، اور بھی ہے، اور بل قاضی فی حوائجہم، اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، او کما قال، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والے، ان کے معاملات میں تگ و دو کرنے والے، اور ان سے دل اور زبان سے محبت کرنے والے 4 لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ یہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ سے دور کیسے ہو گیا؟ سرکار نے فرمایا کل میری آل کا فرد، زہرا کے خاندان کا ایک فرد تیرے دروازے پر آیا تھا، تو نے اسے بھیج دیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو ایک گناہگار آدمی تھا۔ اس نے کہا، سرکار نے فرمایا کیا گناہوں سے نسب تبدیل ہو جاتا ہے؟ یہ دیکھ، کیا گناہوں سے نسب تبدیل ہو جاتا ہے؟ تو اس کی گناہ تو دیکھ لیے، نسبت مصطفیٰ کو نہ دیکھا، گناہ کو تو دیکھا، نسبت مصطفیٰ کو نہ دیکھا۔ تو مجھے دیکھ لیتا، تو مجھے دیکھ لیتا، گناہ اس کا عمل ہے۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ مسند احمد میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اکرموا اولاد الصالحون للہ والطالعون لی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا یاد رکھو میری اولاد میں سے جو ہیں ان کی عزت اللہ کی وجہ سے کرو، اور جو گناہگار ہیں ان کی عزت میری نسبت کی وجہ سے کرو۔ خون تو میرا ہے۔ آتے دوسرے دن میں تلاش کرتے ہوئے اس کو، جو میں نے اس کو تلاش کیا، تلاش کرنے کے بعد 10,000 درہم ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا، اور رات کو سویا، امام الانبیاء نے مسکرا کے دیکھا، فرمایا جا میں دنیا اور آخرت میں تو اس سے راضی ہو گیا۔ اور پھر میں نے ان کو بھی یہ خواب سنائی تو وہی سید پکا با عمل بن گیا۔ تو اب اتنا اندازہ لگا لی، میں عرض کرتا ہوں کہ حضور سید ہر ایک کو اپنی اولاد پیاری ہے۔ اپنا بچہ نالائق ہو نا، محلے کے PhD سے اپنا بچہ اچھا لگتا ہے، جیسا ویسا ہے یا کہ نہیں ہے؟ اپنا بچہ کالے رنگ کا ہو تو بڑا خوبصورت کوئی مجمع بیٹھا ہو، مگر اپنے بچے پر نظر پڑتی ہے۔ اور ہر ایک کو اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، کیا سیدہ زہرا کو اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے؟ کیا علی مرتضیٰ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے؟ اور پھر دوسری بات سنو، قرآن کی روشنی میں یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ نسب ہے کہ جس کی مودت کو اللہ نے قرآن میں امت پر فرض کر دیا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت درود پاک میں شامل ایک خصوصیت، اور یہ دوسری خصوصیت یہ کہ ان کی مودت کو اللہ نے امت پر فرض کر دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دیں، تم کیا اجر مجھے دے سکتے ہو؟ تم اجر نہیں دے سکتے، میرے احسانات، میری نوازشات، میرا لطف، عطا، کرم، مہربانی، اتنی میرا جود و سخا، اور تم بدلہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، توجہ، کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم جہالت، بربریت، ظلم، ستم کی وجہ سے دوزخ کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، گرنے والے تھے کہ محمد مصطفیٰ کو رب نے بھیجا، انہوں نے تمہیں جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر گامزن کر دیا، اور تمہیں ظلمتوں سے نکال کر نور اور انوار و تجلیات کی دنیا میں لے آئے، تمہیں شرک کی غلاظتوں سے نکال کر توحید کی شفافیت کا راستہ عطا کر دیا، اور کیفیت یہ تھی کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت قدا تھا، سخت کالا تھا،
कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, फरमाया तुम अपनी माओं को फरोख्त करते थे, मैंने माओं को इज्जतों का ताज पहनाया और कहा कि आमना का बेटा कायनात की माओं की सरों पर इज्जतों की चादर रखने के लिए आ गया है। अल जन्नतो तख्ता अक़दाम उम्महातिकुम, मगर ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, मैंने उनको जिंदगी की सांसों का हक अता किया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हारे लिए मक्के जैसा महबूब शहर छोड़ा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, अपनी जाए पैदाश को तर्क किया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने मिना और मुज़दलिफा को खैराबाद कहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने मताफ और साई और सफा और मरबा मकाम इब्राहीम को, हजर अस्वद को, रुकने यमानी को मैंने अलविदा कहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने जबले ओहद को, जब मैंने गारे हिरा को, जबले नूर को, जबले सौर को मैंने अलविदा कहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैंने बैतुल्लाह छोड़ा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मीज़ाब रहमत को छोड़ा, जुदाई इख्तियार की तुम्हारे लिए। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं नंगे पांव संग रेजों से चलता हुआ रात की तारीकी में मदीने की तरफ मावे सफर हुआ उम्मत की निजात के लिए। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, और फिर अंदाजा लगा लो कि मैं वहां पर जाकर भी मैं बदर के मैदान के माहौल से गुजरा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ओहद मुझ पर बर्पा किया गया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, ताइफ में मैं गया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मुझ पर पत्थर बरसाए गए, जिस्म लहूलुहान हो गया, मेरे पाप पहुंचते ना लेने मुकद्दस से खून जमने की वजह से पांव बाहर नहीं निकल रहे थे, तुम्हारे लिए ये सब कुछ बर्दाश्त किया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, हिजरतें बर्दाश्त की। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, मैं ओहद के माहौल से गुजरा, खैबर और खंदक के माहौल से गुजरा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मुझे पत्थर मारे गए। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मेरे ऊपर ओजड़ियां फेंकी गई। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मुझ पर कांटे बिछाए गए। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मैं गारों में रोता रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मैं रब से फरियाद करता रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मेरे पांव में बर्म आया। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर रात जगहों में रातें बसर की। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मैं राज पर गया, अल्लाह से दुआएं की। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, अर्श पर जाके तुम्हें नहीं भूला। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर आते हुए दुआ की, रब्बे हबली उम्मती। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर मैंने सजदा की है। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर जब दुनिया से मैं रुखसत हुआ, मुझे कब्र में अनवर में लहाद में रखा गया। कुसुम बिन अब्बास से पूछ लो, मेरे कान के करीब हुआ तो उस वक्त ये आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर शफाअत का मैंने शफाअत का की गारंटी ली। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर में जनाबे तुम्हारी खातर में मैं बख्शिशें मांगता रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर रब की रहमतें समेटता रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर इन्नी फरतुल लकुम, आगे जाकर मैं तुम्हारी बख्शिश का सामान करता रहा। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर हौज़े कौसर का वादा हुआ, इन्ना मौइदकुमुल हौज़। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, तुम्हारी खातर कहा, आयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ला असअलुकुम अलैहि अजरा, इतना कुछ किया, अता किया, अजर का सवाल नहीं करता। और अब भी अपनी अर्जी से नहीं, रब की मर्जी से कह रहा हूं, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे एहसानात को, नवाज शान को, करम को, अता को, जूद को, सखा को, अनायत को, बख्शिश को, लुत्फ को, करम को, रहमत को, मोहब्बत को, मेरी मेहरबानी को, लुत्फ और अनायात को फरामोश न कर देना। मेरे जाने के बाद मेरे अली से प्यार करना, मेरी फातिमा से प्यार करना, मेरे हसन से प्यार करना, नक्शे सरवरे कौनैन से प्यार करना, जिस्म की आखिरी सांसों तक मौला हुसैन से प्यार करना। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, मेरे अली का खून क्यों न बोलता। आईने मशीयत का शनासा ऐसा,
جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، آئین مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قبضے میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا۔ ارے کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا۔ اور جھوم کے ہم جو گائیں گے ترانہ تیرا، جھوم کر ہمیں امید ہے میدان محشر میں، میدان محشر میں لوگ بڑے تانے دیتے رہے، بڑے دیتے بھی رہتے ہیں، دیں دیں اور دیں، مگر ہمارے پاس تو گارنٹی آ گئی۔ ہمارے سید نے کیا مزے کی بات کی کہ قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے یا ہو پنج تن کی نسبت۔ نہیں کسی کو تو یہ موبائلوں میں بھرا ہوا ہے، اٹھائیں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا جنازہ دیکھیں، دیکھیں پیر صاحب کا جنازہ، بتاؤ آج تک جتنی جوان جنازوں کی سیڑھیاں بنی ہیں اتنا سونا چہرہ کسی دے آیا؟ یہ پھول کھلے ہوئے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو تو رنگ بدل جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ کہا کیوں نہیں بدلا، کیوں نہیں بدلا؟ کہا میرا سید دعا جو مانگتا رہا، قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے یا ہو پنج تن کی نسبت۔ دیکھیں نا لوگ، آؤ دیکھو پیشانی دیکھو چمکتی ہوئی، رخسار دیکھو پھولوں کی طرح کھلے ہوئے، خوشبوئیں دیکھو لوگوں کا، اجتماع دیکھو، سمندر دیکھو، اور دنیا کو پتا چل جائے کہ اگر 14 صدیوں کے بعد زارا کے بیٹے کی شان کا یہ عالم ہے تو 14 صدیوں پہلے حسین کا۔ قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت میں نہیں، شاید آ گیا یہ جملہ کہ انہوں اٹھے گا جنازہ میرا بھی اور آپ کا بھی، ہمارا بھی، اللہ اس نسبت پر سلامت رکھے، ہمارے بھی دیکھ لینا جنازے۔ قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے یا ہو پنج تن کی نسبت، میری تقدیر میں لکھ دے یا رب تازم حشر زارا حسین اور حسن کی نسبت۔ امام الانبیاء لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ اور دوسری خصوصیت مجھے ایک آدمی نے کہا آپ اس افرادیت پر بات کریں، تو میں جو موٹے موٹے پوائنٹ لکھ کے وہ 27 بنتے ہیں، ابھی میں دوسری پر گفتگو کروں گا، مجھے لگتا ہے 6 محرم اسی میں گزر جائیں گے۔ لا اسألکم علیہ اجرا، دوسری کہ اس کی مودت، محبت نہیں مودت، فرض ہے امت کا، فرض ہے امت کا، قرض ہے، ادھر آل محمد کا قرض ہے، امت پر فرض ہے، یہ محبت مودت امت پر فرض ہے۔ اور امام راضی نے بڑا محبت کا جملہ لکھا، کہتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے اپنی مرضی سے، اپنے فائدے کا، میں کوئی سوال کرتا ہوں زیائی صاحب سے میرا کوئی فائدہ ہوگا، واجد بھائی سے، شاہ صاحب سے، کوئی ارشد بھائی سے سوال کرتا ہوں، طالب بھائی سے سوال کرتا ہوں تو میرا اپنا فائدہ ہوگا نا، یا آپ کرتے ہیں تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا۔ لا اسألکم، حضور نے فرمایا لا اسألکم، اللہ کے ارشاد ہے، اور اسألو فعل مضارع ہے، جب لا اسألو ہو تو فعل مضارع منفی معروف اور قوم ضمیر مخاطب کیا، لا اسألکم، پھر ترجمہ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اب بھی تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، قیامت تک میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اس لیے کہ میں سوال کرنے کے لیے تو تھوڑی آیا ہوں، میں تو سوالیوں کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو سوالیوں کی جھولیوں کو بھرنے کے لیے آیا ہوں، میں سوال نہیں کرتا۔ اور یہ جو پیغام سنا رہا ہوں یہ رب کا سنا رہا ہوں، یہ پیغام رب کا سنا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے سنا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا فرمایا الا المودۃ فی القربى، کس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سوال جو حضور نے رب کے کہنے پر امت سے مطالبہ کیا تو یہ سرکار نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا بلکہ امت کی نجات کے لیے کیا ہے۔ کیوں کہ جو محبت کرے گا تو اس کے لیے تحفہ یہ ہے، الا ومن مات الا حب آل محمد فقد مات شہیدا فقد مات مغفورا فقد مات مومنا، اور کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید ہو کر مرتا ہے، وہ مومن ہو کر مرتا ہے، وہ بخشا ہوا مرتا ہے۔ الا ومن مات الا حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ،
فرمایا کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، اتنا بھی تو اندازہ دکھا لو، جو بغض میں مرتا ہے، کوئی قبر کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتا، فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی قبر پر دعا نہیں کرتا، درود نہیں ہوتا، قبر کو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے، اور جو محبت آل محمد میں مرتا ہے، جعل اللہ قبرہ مزارا ملائکۃ الرحمہ، دنیا والے تو سلام کرتے ہی کرتے ہیں، محب آل بیت رسول کی قبر پر سلامی کے لیے رب آسمان سے فرشتوں کو اتار کر بھیجا۔ امام راضی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی، علامہ آلوسی نے لکھا، صاحب تفسیر کشاف نے لکھا، اور قریب زمانے میں حضور قبلہ عالم تاجدار گولڑا نے بھی لکھا ہے، علاوہ ممات علی حب آل محمد فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، فرمایا جو آل بیت کی محبت میں مر کر قبر میں جاتا ہے، قبر میں بعد میں جاتا ہے، اللہ اس کی قبر میں جنت کی طرف دو دروازے ویسے ہی کھول دیتا ہے، پہلے ہی کھول دیتا ہے۔ کیوں کھول دیتا ہے؟ جنہوں نے محبت کی نا ان کو پتا چلا ہے، جن کی محبت قبول ہو گئی ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ مقام محبت والے تو بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، اور بھی حضرات جانتے ہیں، حکیم ظفیر الحق صاحب، میں نے اپنے مرشد کریم سے سنا، حضور سیدی قبلہ عالم شیخ الحدیث علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب سے دامت برکاتہ العالیہ، فرماتے ہیں کہ جب میں کبھی دعائی لینے کے لیے ان کے پاس جاتا نا، حکیم صاحب کے پاس، حکیم ظفیر الحق صاحب کے پاس، تو نبض ظاہر چیک کی جاتی ہے، تو ہاتھ اوپر رکھتے، میں بتا رہا ہوں کہ آل محبت بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، نبض پر ہاتھ رکھتے نا، ادھر نبض چیک کرنے کے لیے، تو ادھر امام شافعی کا یہ شعر پڑھنا شروع کر دیتے کہ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اوتا غدل، ارجو بہم اوتا غدل، بید الیمین صحیفتی، ارجو بہم اوتا غدل، بید الیمین صحیفتی۔ حکیم صاحب ادھر نبض پر ہاتھ رکھتے، ادھر امام شافعی کا یہ شعر پڑھنا شروع کر دیتے کہ عالم نبی یہ ذریعتی، اور لوگوں سن لو، شافعی بڑا عالم بھی ہوگا، محدث بھی ہوگا، مفکر بھی ہوگا، فقیہ بھی ہوگا، ادیب بھی ہوگا، بڑا مجتہد بھی ہوگا، مگر سن لو اللہ کی عزت کی قسم، جب سے میں نے قرآن کی آیات کا مطالعہ کیا ہے، نبی کے فرامین کا مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ عالم نبی یہ ذریعتی، میرے نجات کا ذریعہ نہ میرے عمل ہیں، نہ میری نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ صدقات ہیں، نہ خیرات ہیں، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ تسبیح ہے، نہ تعلیل ہے۔ او امام شافعی، پھر آپ کی نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں لوگوں، اللہ کی قسم مجھے اپنے اعمال پر ناز نہیں ہے، مجھے زہرا کی آل پر ناز ہے۔ نبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں میری رسائی کا وسیلہ ہے، میری رسائی کا ذریعہ ہے، ان کی وساطت سے میں رب کی بارگاہ تک پہنچوں گا، ان کی توجہ سے میں رب کی بارگاہ تک پہنچوں گا، اللہ کی بارگاہ میں مجھے مقام قرب نصیب ہوگا۔ ارجو بہم اوتا غدل، بید الیمین صحیفتی،
فرماتے ہیں جب قیامت کا دورہ ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، الیوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، بھائی بہن سے بھاگ رہا ہوگا، بہن بھائی کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، ماں بیٹے سے منہ چھپا رہی ہوگی، بیٹا باپ سے دامن چھڑا رہا ہوگا۔ فرمایا سن لو فاطمہ زہرا کی اولاد کتنی لجپال ہے، علی کے لال کتنے لجپال ہیں، نبی کا خون کتنا مشفق و مہربان ہے، ارجو بہم او طاغدن بید الیمین صحیفتی، میرے ایک ہاتھ میں دامن آل محمد ہے، اس کی برکت سے اللہ میرے دوسرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما دے گا۔ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں، محلے کا امام کہہ رہا ہوتا فتویٰ، فتویٰ امام شافعی کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ امام شافعی کو جب کہا نا یہ کیا آپ رافضی تو نہیں ہوگے، امام شافعی کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا سن لو یہ مینا میں یہ جو آتے ہیں نا سب کو روکو، قافلے والوں کو روکو، ان کو پیغام سناؤ میرا کہ لو کان الرفض حب آل محمد، لو کان الرفض حب آل محمد فالجسد الثقلان انی رافضی، روکو ان کو، بتاؤ میرا ذوق نہیں ہے ویسے یہ، مگر میں آج اپنے رانجھا راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے بات ہوئی ابھی حضرت عباس کی، میں نے ان کی شہادت بھی بیان کرنی ہے، میں نے بیان کرنی ہے ان کی شہادت، کسی کو آئے میں نے اپنا رانجھا راضی کرنا ہے، ہمارا کیا وطن کولوں بے وطن تھے اسے بیلیتیں دل بر دے سانگے، وطن کولوں بے وطن تھے اسے بیلیتیں دل بر دے سانگے، وسیا سامن تے بھریاں جھکاں نالے تار تھے سب لانگے، انگلاں والے لنگ لنگ جاندے اتھے غافل غوتے کھاندے، دبن نہیں دیندے غلام فریدہ ہوندے کامل پیر جناتے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت عرض کی، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا الا ومماتا الا حب آل محمد فتح اللہ لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اللہ اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اندازہ لگا لو مجمع میں بیٹھنے والوں، الکوثر مسجد میں ذکر حسین سننے والوں، علامہ صدیقی صاحب کی نگرانی میں محبت آل بیت میں اپنا نذرانہ پیش کرنے والوں، سن لو کل جنت کا فیصلہ تو میدان محشر میں ہونا ہے، کسی کے عمل تلنے ہیں وہاں عملوں کا حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ تو وہاں ہونا ہے۔ یا اللہ قبر میں کیوں؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں تاکہ محبان آل محمد کو پہلی سیڑھی سے پتا چل جائے کہ جن کے ساتھ محبت کر کے آئے ہو وہ تمہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیب، میں ہوں گدائے کوچے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے اندر کھچا سے نا بندے کسی دے پیچھے بیک ہوئے نا پیچھے سب تاڑ ہوئے نا پیچھے ہاتھ ہوئے ادھروں ماں ہاتھ لا کے تک ہائے 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 وہ ماں ہاتھ لا کے تک کیا زارا کی غلامی کا پٹا گلے میں ہے، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ تو لگا کے دیکھے۔ ان کی محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، ترمذی کی روایت ہے، فرمایا من حبنی و حب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی ان دونوں شہزادوں حسنین کریمین طیبین طاہرین سعیدین شہیدین قمرین نیرین باہر ظاہرین باہرین راکعین ساجدین محبوبین،
ان سے جس نے محبت کی، واباہما، ان کے والد علی مرتضی سے محبت کی. علی شیر خدا، رازدار فاوخا، مراد کل کفا، گواہ فترتا، امام الاولیاء، شاہ زمن، خیبر شکن، ابو الحسن، گلے گلدستہ پنجتن. علی مرتضی سے جس نے محبت کی، ان کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ، پیار سے بولو، پیار سے، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، ذاکیہ، مزکیہ، رادیہ، مردیہ، مومنہ، صالحہ، موحدہ، مسلمہ، قاسمہ، سخیہ، ناجیہ، طیبہ، طاہرہ، راقیہ، ساجدہ، شہزادی مصطفیٰ، قاسمہ جنت، شہزادی کونین، سیدہ فاطمہ زہرا سے جس نے محبت کی. فاطمہ زہرا میں ایک بولنے لگا ہوں جملہ عشق والا اور ادب والا، جن کا روحانیت کی دنیا سے واسطہ ہے وہ جھوم جائیں گے یہ جملے. اور پکی بات یہ سمجھیں کہ حضور کی بارگاہ میں جتنا محبوب واسطہ اور وسیلہ سیدہ کائنات کا ہے، اتنا کائنات میں کسی کا نہیں. اور سیدہ کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض کی جائے، میں آپ کو یہ گارنٹی کی بات کے بتا رہا ہوں، سیدہ کی وساطت سے حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض کی جائے، رد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تاخیر بھی نہیں ہوتی. آزما کے دیکھ لینا. اس گناہگار سید کا آج ایک جملہ دل پہ رکھ لو، سیدہ کائنات کے وسیلے سے حضور کی بارگاہ میں کوئی عرض تو کر کے دیکھے، تاخیر بھی نہیں ہوتی، رد ہونا تو دور کی بات ہے. سیدہ فاطمہ وہ حضور کی سیرت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ ایسے چلتی جیسے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں. فاطمہ اٹھتی لگتا ہے حضور اٹھ رہے ہیں، فاطمہ بیٹھتی لگتا حضور بیٹھ رہے ہیں، فاطمہ بولتی لگتا حضور بول رہے ہیں، فاطمہ لب کھولتی لگتا کہ حضور گفتگو کر رہے ہیں. اور فاطمہ چلتی ان کی چال ڈھال میں رسول اللہ کا رنگ نظر آتا. کرم کا مرکز، عطا کا محور، عطا سراپ، کرم کا مرکز، سخا کا محور، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اکرم کی پاک دختر، شہید اعظم کی پیاری مادر، جناب شیر خدا کی بانو، جنا کی ملکہ جناب زہرا. اور تمام حوریں کنیز ان کی، غلام ان کے سبھی فرشتے، مگر چلاتی ہیں خود ہی چکی بغیر شکوہ جناب زہرا. فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. فدا ہے سائم غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر. میرا تو واللہ دو جہاں میں فقط سہارا جناب، میرا تو واللہ دو جہاں میں فقط سہارا جناب زہرا. اور سیدہ زہرا حضور کی وہ شہزادی، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوتے ہیں، مستدرک للحاکم کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، حاضر ہوتے عرض کرتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. ابو بکر آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. عمر آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. عثمان آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. حضرت علی آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. حضرت حسنین کریمین طیبین طاہرین آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. صحابہ آتے کہتے فدا کا بی و امی یا رسول اللہ. کہتے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لفاطمہ جا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ. آقا فرماتے فاطمہ سب کے ماں باپ مجھ پر قربان ہو جائیں اور محمد کے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. خاتون جنا جیسی، میں نے عرض کیا خاتون جنا جیسی، خاتون جنا جیسی او دنیا میں کوئی نہیں، حسنین کی ماں جیسی، حسنین
نیکی ماں، جس کو حضور فرمائے میدان محشر میں ان کی مودت کیوں فرض ہے؟ میدان محشر میں کوئی پروٹوکول تو نہیں ہونا ایسا اللہ صاحب، وہاں تو کوئی صدر نہیں آنا، میدان محشر میں، میدان محشر ہے، اور جب آئے گی ان کی سواری، ناد مناد من ورائے الحجاب یا آل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، آواز آئے گی، پردہ غیب سے کون دے گا؟ رب تمام کروا رہا ہے۔ اے محشر والو، اب غضوا ابصارکم، آنکھوں کو بند کر لو، نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکا لو۔ اب میں توجہ آپ کی چاہوں گا، جب یہ فرمایا گیا کہ آنکھیں بند کرنے کا مقصد کہ سیدہ کائنات کے دامن عصمت و تطہیر پر نظر کسی کی نہ پڑے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، تو پھر تو مطلب ہے یہ ہے جب آنکھیں بند ہو گئیں تو مقصد پورا ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئیں جی، نہیں دیکھا جائے گا۔ اب نکسوا رؤوسکم کیوں کہا کہ سروں کو بھی جھکاؤ؟ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہوں گا میں آپ کی، حدیث مشہور و معروف ہے، میں آپ کی توجہ، غضوا ابصارکم، آنکھیں بند، نظر نہ پڑے، اور پھر مقصد جو پورا ہو گیا نا۔ دو صورتیں ہیں، میں وہ سامنے خطیب جنوبی افریقہ حضرت علامہ مولانا میر ظہیر احمد قادری صاحب تشریف لائے ہیں، اگر میں کہوں کہ میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا تو دو صورتیں، ایک آنکھیں بند کروں تو پھر بھی نظر نہیں آتے، سر ایسے جھکا لوں تو پھر بھی نظر نہیں آتے، یہی بات ہے نا۔ اب آنکھیں بند کی، سیدہ کو نہ دیکھا جائے، ان کے آنچل پر کسی کی نظر نہ پڑے، سروں کو جھکانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز کو دو مرتبہ حاصل کرنا ہے۔ ایک میٹرک میں پاس ہوا، تحصیل حاصل آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، میں آپ کو آسانی سمجھا۔ ایک بندہ میٹرک میں پاس ہوا، کیا نام ہے آپ کا؟ چلیے نعمان علی یا نعمان شاہ صاحب میٹرک میں پاس ہو گئے اور A+ گریڈ انہوں نے لیا، ایک سند حاصل ہو گئی نا، دوبارہ پھر میٹرک کا امتحان دینا، یہ تحصیل حاصل ہے۔ ایک چیز حاصل ہو گئی ہے پھر اس کو دوبارہ حاصل کرنا، سمجھ آ گئی بات؟ نہیں، اور یہی بات ہے، سادی جی گل سمجھو، یہ ٹوپی پائی نے سر تے، اس اتنے ایک اور ٹوپی پا لو، ایک تحصیل حاصل ہوگی، ایک پہلے موجود ہے اسے اور پا لو، اس سے کوئی مقصد ہے نا، اس کا مقصد تو کوئی نہیں، میں سادی سی بات کرتا ہوں۔ تو اب جب آنکھیں بند کر دی، سیدہ کا آنچل نہ دیکھا جائے، تو پھر سر جھکانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اب یہی اس کا معنی، اس کا مدعا ہے کہ سیدہ جب آئیں، حکم ہوا غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، اے آل معاشر سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس لیے اب کوئی عام نہیں آنے والا، فاطمہ بنت مصطفیٰ کی سواری آنے والی ہے، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے، دنیا کو پتا چل جائے، آنکھیں اس لیے بند کرائی ہیں تاکہ زہرا کے پردے میں فرق نہ آئے، سر کو اس لیے جھکایا ہے تاکہ زہرا کے ادب میں فرق نہ آئے۔ آنکھیں پردے کے لیے بند کرائی ہیں، آنکھیں بولیے، آنکھیں پردے کے لیے بند کرائی۔ تو مصطفیٰ کا کمال ظاہرا، تو مرتضیٰ کا جمال ظاہرا، باغ جنت کے اصل وارث ہیں تیرے دونوں ہی لال ظاہرا۔ کہاں میں تو کہ روز محشر پکارے گا خود بلال زہرا، پکارے گا خود بلال زہرا، اور کو جو تذکرے سے تمہارے روکے، یہ کیا کسی کی مجال زہرا، کیا کسی کی مجال زہرا۔ آگے کیا ہے؟ کہوں گا محشر میں رب کے آگے کہ ہم ہیں تیرے قوال زہرا، بہت لمبا میرا کلام ہے، اور کہوں گا محشر میں رب کے آگے کہ میں ہوں تیرا قوال زہرا، ہے تیرے در کا بھکاری سید، للہ اس کو سنبھال زہرا۔ وہ سیدہ زہرا، اقبال نے کہا کہ حسین کے خون کی رنگینی کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کے دودھ کی شیرینی کو سلام کرو، کربلا کی جھونک کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کی گود کو سلام کرو، کربلا کے حسین کے چہرے کو سلام کرنے سے پہلے زہرا کے ڈیرے کو سلام کرو، کربلا کے میدان سے پہلے زہرا کے مکان کو سلام کرو، اس لیے کہ اگر زہرا کی گود نہ ہوتی تو حسین کا وجود نہ ہوتا،
اقبال کہتا ہے سن لو یہ وعدے ہو چکے تھے، اسی لیے میں داتا سرکار کے پاؤں پکڑ کر یہاں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، وہ میرا سلام عقیدت ہے اس گھرانے کو، حسین پال کے، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ وعدہ ہو گیا تھا، علامہ میر ظہیر صاحب خطیب جنوبی افریقہ بھی تشریف لا چکے ہیں، وعدہ ہو چکا تھا، اے حسین اماں جان آپ کو لب آپ جھاڑو دیتی ہیں تو لب پہ قرآن، آپ آٹا گوندتی ہیں تو لب پہ قرآن، چکی پیستی ہیں تو لب پہ قرآن، آپ حسن کو اٹھاتی ہیں تو لب پہ قرآن، مجھے کھلاتی ہیں تو لب پہ قرآن، دودھ پلاتی ہیں تو لب پہ قرآن، سلاتی ہیں تو لب پہ قرآن، جو دودھ پلاتی ہیں تو لب پہ قرآن، لوری دیتی ہیں تو لب پہ قرآن، جھولا جھولتی ہیں تو لب پہ قرآن۔ یہ وعدہ ہو گیا۔ اے اماں جان قرآن سے اتنی محبت، تیرے تربیت وفا کی قسم، گود سیدات النساء کی قسم، مجھے نسبت مصطفیٰ کی قسم، مجھے دین خدا کی قسم، تربیت علی مرتضی کی قسم، میں تیرے گود میں کرتا ہوں جہاں جھاڑو دے کر، چکی پیس کر، آٹا گوندھ کر، دودھ پلا کر، جھولا جھلا کر، ہمیں سلا کر، لوری سنا کر، قرآن سنانا تیرا کام ہے۔ کربلا میں عباس کے بازو کٹا کر، اون محمد کے لاشیں تڑپا کر، خیمے جلوا کر، علی اصغر کا بچپنا لٹا کر، علی اکبر کے لاش پر گھوڑے دوڑا کر، اپنا سر سجدے میں کٹا کر، نیزے پہ چڑھا کر، جہاں قرآن سنانا تیرا کام ہے وہاں قرآن بچانا میرا کام۔ اور اگر یہ مقام نہ ہوتا تو آج تک میں آپ کے نعرے کی قدر کرتا ہوں، مگر میری توجہ، اگر یہ مقام نہ ہوتا تو آج اطراف و اکناف کائنات سے یہ جواب نہ آتی، جواب اور یہ صدائیں نہ آتی کہ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا، سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور حق کا اثاثہ جیت گیا، سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسہ جیت گیا۔ حسین نے، شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گئے۔ یہ امام حسین ہے اور یہ حسین ان کی مودت فرض ہے۔ میں آپ سے اتنی بات لمبی نہ کر سکا، دو خصوصیات بیان کی ہیں صرف، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ان خصوصیات پہ آگے چلیں گے۔ امام حسین، یہ امام حسین کو سمجھنا ہی بڑا دشوار، سمجھنا ہی بڑا مشکل ہے۔ امام حسین کی ذات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے تو خوشبو مصطفیٰ ہے۔ حسین کو کون سمجھ سکے؟ حسین کی شان، حسین کا مقام، حسین کا احترام یہ وہی جانتا ہے، اور جب عزت والوں کی عزتیں عزت والے ہی جانتے ہیں، جن کی اپنی کوئی عزت نہ ہو وہ عزت والوں کو بھی کیا سمجھے گا، جن کی عزت میں اتنی ایک میں ربائی لکھی ہے، بات سخت نہ ہو جائے، ہو بھی گئی تو کوئی ایسی بات نہیں، مگر ایک ربائی میں لکھی ہے، اس پہ میں اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں، مگر کہ یہ ذوق آل محبت کے کارواں کا ہے، یہ ذوق آل محبت کے کارواں کا ہے کہ دین خیر محمد کے خاندان کا ہے۔
یہ ذوق آل محبت کے کارواں کا ہے کہ دین خیر محمد کے خانداں کا ہے، اور زباں پہ جس کے نہیں ہے میرے حسین کا نام، زباں پہ جس کے نہیں ہے میرے حسین کا نام، قصور اس کا نہیں ہے، یہ اس کی ماں کا ہے۔ دل نجس میں سماتی نہیں ہے حب علی، یہ شے بڑی ہی نفاست پسند ہوتی ہے، یہ بڑی نفاست۔ اور پھر یہ وہ رات، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ رات، میرا جو خطاب کا وقت وہاں گزر چکا، مگر اتنی میں آپ پاس کہ یہ وہ رات جو کربلا میں آئی، جب وہ کربلا پہ آئی، اب اندازہ لگائیں پھر آخر وہ رات اور وہ کیفیت، جب سکینہ نے حضرت عباس سے آ کر اتنا کہا ہوگا کہ چچا میں دیکھ رہی ہوں پھوپھی جان کتنی دیر سے جھولا جھلا رہی ہیں، مگر علی اصغر کہ اب رونے کی آواز بھی نہیں آتی، رو رو کے حلق خشک ہو چکا ہے، آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ جب سیدہ سکینہ نے حضرت عباس سے پانی کی فرمائش کی تو حضرت عباس رہ نہ سکے، حضرت امام پاک کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ مولا اب مجھے روکیے گا نہیں، میں سیدہ سکینہ کی اس آرزو کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ امام علی مقام نے خود اپنے انداز سے ان کو رخصت کیا، اور پھر جب آپ آگے نکلے تو کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، جرت کسی کی نہیں کہ علی کے شہزادے کے مد مقابل آئے، جرت کسی کی نہیں کہ عکس جرت حیدر کرار کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ حضرت عباس لشکر اشقیاء کو تیس نیس کرتے ہوئے نیر فرات پر جو پہنچتے ہیں تو سیدہ سکینہ یہ منظر دیکھ کر واپس حضرت سیدہ زینب کے قدموں میں آ کر کہتی ہیں پھوپھی جان مبارک ہو، چچا عباس نیر فرات میں پہنچ گئے ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد پانی لے کر آئیں گے۔ حضرت عباس جو مشک کا منہ کھولا اور یوں ہی مشک پانی کی بھری ہاتھ میں چلو میں پانی لیا پینے لگے تو اس پانی میں آپ کو سیدہ سکینہ کی تصویر دکھائی، گرا دیا یہ سوچ کر کہ میں پانی پی لیا اور اگر خیموں تک نہ پہنچا سکا، کل قیامت والے دن اگر سیدہ کائنات نے مجھ سے سوال کر دیا کہ عباس تو پانی پیتا رہا میرے پوتے پوتیاں تڑپتے رہے، تمہیں کیا جواب دوں؟ حضرت عباس نے پانی گرا دیا اور گھوڑے کو چابک سے ہلا کر لگے کہ تو پانی پی لے، پھر گھوڑا نیچے نہیں ہوتا، پھر سختی کی، پھر چابک سے جو مارا، موڑ کے گھوڑے نے دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا کہ رہا ہے زبان حال سے کہ عباس کمدار جانور ضرور ہوں آل محمد کا غدار تھا، کہ سکینہ تڑپتی رہے، علی اصغر بلکتے رہے اور میں پانی پیتا رہا۔ سمجھ گئے کہ آل محمد کے جانور بھی ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ المختصر واپس جب مشکیزہ لے کر پلٹے، لشکر اشقیاء چلایا کہ خبردار عباس کو پانی آل محمد کے خیام تک نہ لے جانے دینا۔ یہ لے گئے، انہوں نے پانی پی لیا تو گاجر مولی کی طرح تمہیں کاٹ کر رکھ دیں گے، گہرا قریب کرو، جو قریب آتا اس کی کھوپڑی تگنی کا ناچ ناچتی۔ علی کا بیٹا تھا نا، شیر خدا کا شہزادہ تھا، مگر ظالموں نے گھیرا مار کر، ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، آپ کا ایک بازو کٹ کر میدان کربلا میں گر گیا، دوسرے بازو سے آپ نے علمدار بھی ہیں، علم بھی، مشکیزہ بھی، تلوار بھی، اللہ اکبر کبیرہ، دوسرے ظالم نے پیچھے سے وار کیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، اور علم مشکیزہ منہ میں، ایک ظالم نے زور سے نیزہ مارا، اونٹ پھٹے، دندان مقدس شہید۔ جو ہی گھوڑے سے نیچے گرے، حضرت امام علی مقام نے سیدہ زینب کو فرمایا زینب ذرا سکینہ کا خیال رکھنا کہ میرے بغیر رہتی نہیں،
میرے بغیر رہتے نہیں، ذرا خیال رکھنا، آپ کے بھی بچے ہیں نا، ان سے بچے کسی کے نہیں ہوں گے کائنات میں، خیال رکھنا ذرا، مجھے عباس گھوڑے پر نظر نہیں آ رہا۔ امام علی مقام خطیب پاکستان لکھتے ہیں کہ جب امام علی مقام اب چلے ہیں تو اب امام علی مقام کے سر پر امامہ نہ تھا، اب زلفیں بکھری ہوئی تھیں، داڑھی مبارک پر کربلا کی خاک کے ذرے ریت بوسے لے رہی تھی، پا پیادہ ننگے پاؤں دوڑ کر امام علی مقام جاتے ہیں تلوار لے کر، اور حضرت عباس کے بازو تو نہیں، ظالم ان پر وحشیوں درندوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں، کسی کو تلوار ہے تو تلوار مار رہا ہے، نیزہ ہے تو نیزہ مار رہا ہے، برچی ہے تو برچی مار رہا ہے۔ جو ہی حضرت عباس کے پاس امام علی مقام پہنچے، تلوار چلا کر آپ نے ان ظالم و جہنمیوں کو آپ کی لاش مبارک سے دور کیا، خون میں لت پت ہیں، اٹھا کر اپنی گود میں سر رکھا، آپ نے سر اٹھا کر دوبارہ ان کے قدموں پہ رکھ دیا۔ کہہ رہے تھے نا واجد بھائی کہ کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا، آقا کہا، مولا کہا امام علی مقام کو، علی کا بیٹا ہو کر بتایا کہ ہم اولاد زہرا کی برابری نہیں کر سکتے، علی کا بیٹا ہو کر کبھی بھائی نہیں کہا، مولا کہا امام پاک کو، آقا کہا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو جب امام پاک نے اٹھا کر آپ کا سر گود میں رکھا، آپ نے دوبارہ اٹھا کر سر کو آپ کے قدموں پر رکھ دیا۔ پھر بعض تاریخ دان نے لکھا کہ امام علی مقام نے سنایا کہ کیا میری گود اس قابل نہیں کہ تیرے سر کو میں گود میں رکھ سکوں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں آپ کی گود تو بڑی عظیم ہے، میرا سر اس قابل نہیں کہ اس گود میں آئے، میں تو آپ کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک ہی بات ہے کہ مولا حسین زندگی میں جب رسول اللہ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ان کہا ہوگا کہ مجھے خیال آتا ہے کہ ان کا سر مولا علی کے گود میں تھا، جب مولا کائنات دنیا سے جا رہے تھے ان کا سر حضرت امام حسن کی گود میں تھا، امام حسن جا رہے تھے تو ان کا سر امام پاک آپ کی گود میں تھا، اور مجھے خیال آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے جا رہے ہوں گے تو آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ تو گویا امام علی مقام نے زبان حال سے جواب دیا ہوگا، باس پریشان نہ ہو، میرے سر کو سہارا دینے کے لیے یزید کے لشکر کے 22,000 نیزے جو ہیں، یہ نیزے جو ہیں سیدہ زہرا کے لال کے سر کو یہ سہارا دینے کے لیے، اور دوسرے سیدہ عباس نے ایک بات کی امام پاک کی بارگاہ میں کہ جب تک میری سانسیں ہیں مجھے اٹھا کر زندہ خیمے میں نہ لے کے جانا، اس لیے کہ اگر میری نظروں میں آنکھیں ڈال کر سیدہ سکینہ نے سوال کر دیا کہ چچا عباس میں کب سے علی اصغر کو تسلیاں دے رہی ہوں کہ آپ پانی لے کر آئیں گے، اگر سکینہ نے یہ سوال کر دیا تو میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا؟ اتنی بات تھی، حضرت عباس نے اپنا سر مولا کائنات کے شہزادے کے قدموں میں رکھا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، چلائے گر کے لاش پر شبیر نامدار، بائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے تھے مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے تو بولتے نہیں، بے چین ہے حسین برادر جواب دو،
اے نور چشمے ساقیے کوثر جواب دو، اب جاں بلب ہے سبت پیمبر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، پل بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ۔ بہت مصیبتیں اور داستانیں اور وہ خصوصیات آل بیت میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج تک جتنے آنسو مولا حسین کے لیے بہائے گئے ہیں، کائنات میں اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہائے گئے۔ اور اگر میں اتنا کہوں کہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے نا، آپ نے آج تک اتنا پانی نہیں پیا ہوگا جتنے مولا حسین کے غم میں آنسو بہائے گئے ہیں، تو اس میں غلط نہیں ہوگی۔ اللہ نے آل بیت کو بڑی خصوصیات عطا کی ہیں، اور آج بھی آل محمد سے وفا کرنے والے کے دنیا اور آخرت میں ستارے چمکتے ہیں، اور ان سے دشمنی کرنے والا دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ گولڑے سے یہ پیغام ملتا ہے، اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ خواہ فراست ہے میری یا کہ نادانی ہے، حب اولاد نبی شرط مسلمانی ہے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔